जमात 8वीं मजमून जोग्राफिया सबक नंबर 7 आबादी, इस सबक का मुतालिया करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, अभी आपके सामने ये एक स्कूल का रोज़ाना का हाज़िरी का एक तख्ता है। ये स्कूल में 6ठी से 8वीं जमात के तलबा की तादाद, उसमें कितने बच्चे हाजिर थे, कितने गैर हाजिर थे, ये तमाम मालूमात दी गई हैं। आइए हमको इसका मुतालिया करना है, तलाश करना है कि इसमें आपकी क्लास कौन सी है और आपकी क्लास में कितने तलबा हैं। तो सबसे पहले हमको ये सवाल दिया गया है यहाँ पर कि इसमें आपकी क्लास कौन सी है और आपकी क्लास में कितने तलबा हैं। यहाँ हम लोग 8 क्लास की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 8 क्लास में 53 तलबा हैं, जिसमें 19 लड़के हैं और 34 लड़कियां हैं। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, इनमें से लड़के और लड़कियों की तादाद कितनी है। जैसा हमने बताया 19 लड़के हैं और 34 लड़कियां हैं। कितने लोग गैर हाजिर, यानी कितने बच्चे गैर हाजिर हैं। क्लास में 53 में से 6 बच्चे गैर हाजिर हैं। आपकी स्कूल में तलबा की तादाद कितनी है। अब हम क्या करेंगे, इनकी सबकी अगर हम जमा करेंगे तो ये हमारी तादाद आ जाएगी। ये हमारी तादाद है 153 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की तादाद कितनी है। अब इसमें अगर हम टोटल पूरे स्कूल में अगर बॉयज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर बॉयज़ यानी लड़के 59 यानी 59 लड़के हैं, और लड़कियों की बात अगर करेंगे तो पूरे स्कूल में 94 यानी 94 लड़कियां हैं। किस जमात में तलबा की तादाद सबसे ज़्यादा है। देखिए, अगर जदवल का मुतालिया करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा बच्चे 60 यानी 7th स्टैंडर्ड में 60 तलबा हैं। किस जमात में गैर हाजिर सबसे ज़्यादा है। अगर हम ये टेबल का मुतालिया करेंगे तो सबसे ज़्यादा गैर हाजिरी हमको 7वीं क्लास में नज़र आ रही है। यहाँ पर 7 बच्चे गैर हाजिर हैं। किस जमात में गैर हाजिरी सबसे ज़्यादा है। हाँ, तो बच्चों हम इस मिसाल के ज़रिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल में तलबा की तादाद कितनी है। इसी तरीके से हम किसी गांव, तालुका, ज़िला, रियासत, मुल्क और दुनिया की आबादी के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। इन मालूमात को हासिल करते वक्त हमें चंद अहम बातों की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे जब हम इसकी काउंट कर रहे हैं, यानी इनको जब गिन रहे हैं, इनके बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, उसमें हमें उम्र का ख़याल, उसके साथ साथ मर्द ख़वातीन यानी जिन्स, और साथ साथ इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों की तादाद के बारे में भी गौर करना पड़ता है, जिसे ख़वानदगी कहते हैं। अब ये मालूमात जब हम जमा करते हैं तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। किसी भी इलाके की तरक्की के लिए कई अवामिल फ़ायदेमंद होते हैं, जिनमें एक है आबादी। किसी भी इलाके की आबादी का मुतालिया करते वक्त चंद अहम बातों का मुतालिया किया जाता है। इनको मद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ें तय की जाती हैं। इनमें अहम है आबादी का इजाफ़ा, आबादी का गुंजानपन, आबादी की तकसीम और आबादी की साख। बताइए तो भला बच्चों, इस जदवल का गौर से मुतालिया कीजिए। इसमें 2 शहर का मवाजना दिया गया है, शहर अलीफ और शहर बे। 2016 की आबादी के लिहाज से इस जदवल को बनाया गया है, जिसमें पैदा होने वाले बच्चों की तादाद, मरने वाले लोगों की तादाद, बाहर से आने वाले लोगों की तादाद और बाहर जाने वाले लोगों की तादाद, और कुल आबादी 2017 की कितनी है वो यहाँ पे पूछा गया है। और इसके साथ साथ चंद सवालात भी दिए हुए हैं।
آئیے ان سوالات کے جوابات دینے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کس شہر میں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد زیادہ ہے؟ دیکھیے جدول کا مطالعہ کیجئے، شہر الف اور شہر بے میں کہاں پر نظر آئے گا آپ کو؟ جی ہاں، بے شہر میں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ دوسرا سوال ہے، کس شہر میں مرنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے؟ یعنی کتنے لوگ مرے کون سے شہر میں؟ تو دوسرے اس میں جدول کو دیکھیے، مرنے والوں میں شہر بے میں مرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، باہر سے آنے والے اور باہر جانے والے لوگوں کی تعداد کے لحاظ سے باہر سے آنے والوں کی تعداد کس شہر میں زیادہ ہے؟ دیکھیے مطالعہ کیجئے، غور کیجئے ٹیبل کی طرف، جدول کی طرف۔ یہاں پہ ہم کو معلوم پڑے گا کہ جو باہر سے آنے والے ہیں، باہر سے آنے والے مطلب دوسرے شہر سے آنے والے، باہر جانے والے لوگوں کی تعداد کا، یعنی آپس میں جب ان کا جو نقل مکانی جس کو بولتے ہیں، وہ شہر الف میں ہم کو زیادہ نظر آتا ہے۔ اگلا سوال ہے، دونوں شہروں میں 2017 تک کی آبادی کا شمار کیجئے۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے، 2017 میں اس میں آبادی کتنی رہیں گی؟ تو دیکھیے شہر الف میں 2017 میں آبادی ان کی ہم اگر جمع کریں تو یہ ہوتا ہے 1,21,500، اور شہر بے میں 2017 میں آبادی رہے گی 1,21,550۔ تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سال کے اندر کس شہر کی آبادی میں زیادہ اضافہ ہوا؟ یہ ہے ہمارا اگلا سوال۔ واپس دیکھیے جدول کی طرف، تمام نکات کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہر الف کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، کل پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد دی ہوئی ہے، بتائیے یہ تعداد فی ہزار میں کتنی ہوگی، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہزار میں معلوم کرنا ہے ہم کو، تو کیسے معلوم کریں گے؟ اس کے لیے بچوں ہمارے پاس ایک ضابطہ ہے جو کہ ہم لوگ جب سبق پڑھیں گے اس کے اندر معلوم ہوگا۔ یہاں پہ ہم آپ کو جواب بتاتے ہیں اس کا، کہ کل پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد دی ہوئی جدول میں ہے، یہ تعداد فی ہزار آبادی میں 20 ہوگی، 20% ہوگی، اسے شرح پیدائش بھی کہتے ہیں۔ اور آخری سوال ہے ہمارا، مرنے والوں کی تعداد فی ہزار کتنی ہوگی، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرنے والوں کی تعداد جدول میں دیکھیے، مرنے والوں کی تعداد فی ہزار میں یعنی 1000 میں سے 25 ہوگی، یعنی 25%، 1000 میں سے 25 لوگ، اسے شرح اموات کہتے ہیں۔ تو ہم نے اس جدول کا مطالعہ کیا ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جغرافیائی وضاحت، آبادی میں اضافہ۔ درج بالا سرگرمی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علاقے کی آبادی میں مسلسل تبدیلی ہوتی رہتی ہے، کسی وقت آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو کسی وقت آبادی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ آبادی میں اس کمی و اضافے کا تعلق درج ذیل عوامل سے حاصل ہوتا ہے، جس میں خاص طور پر شرح پیدائش، شرح اموات، اوسط عرص حیات، نقل مکانی یعنی ہجرت وغیرہ شامل ہیں۔ آئیے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرح پیدائش کیا ہوتی ہے؟ ایک سال میں 1000 آبادی میں جنم لینے والے زندہ بچوں کی تعداد شرح پیدائش کو ظاہر کرتی ہے۔ سال بھر میں پیدا ہونے والے بچے، 1000 میں سے کتنے بچے؟ دوسرا ہے شرح اموات، ایک سال کے دوران 1000 کی آبادی میں ہونے والے کل اموات شرح موت کو ظاہر کرتی ہے۔ 1000 میں سے کتنے لوگ موت کا شکار ہوئے، اس کو ظاہر کرنے والی جو شرح ہوتی ہے اس کو شرح اموات کہتے ہیں۔ بچوں اگلا ہے شرح اموات کے بعد اوسط عرص حیات۔ کسی علاقے میں کسی فرد کی پیدائش کے وقت اس کا متوقع اوسط عرص حیات اس کا اوسط عرص حیات کہلاتا ہے۔ اور آخری ہے نقل مکانی، فرد
یا افراد کا گروہ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا دوسری جگہ سے آنا۔ کسی علاقے میں باہر سے آ کر بسنے والے فرد کی ہجرت اندرونی ہجرت کہلاتی ہے، جبکہ ایک علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں فرد کے جا کے بسنے کو بیرونی ہجرت کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا تمام عوامل کا اثر آبادی کے اضافے پر پڑتا ہے۔ شرح پیدائش اور شرح اموات کا فرق موٹے طور پر آبادی کے قدرتی لحاظ سے ہونے والی تبدیلیوں کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح فرد یا افراد کے گروہ کی ہجرت کرنے کی وجہ سے کسی علاقے کی آبادی میں مسلسل تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ آبادی میں لامحدود اضافے کی وجہ سے علاقے کے وسائل پر تناؤ پڑتا ہے، یعنی اگر آبادی زیادہ ہو جائے گی تو وہاں کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس کے اوپر تناؤ پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے رہنے کا، زمین کا مسئلہ آتا ہے، جیسا ہم نے پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں زمین کا جو اطلاق تھا اس میں۔ تو یہاں پہ جو ضروریاتی زندگی ہیں اس کے اوپر کیا پڑنے لگتا ہے؟ تناؤ پڑنے لگتا ہے۔ اور اس کے برخلاف یعنی اگر اس کے اپوزٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آبادی میں اضافہ قابو میں ہو تو وسائل کی دستیابی کا تناسب ٹھیک رہتا ہے۔ آبادی مناسب مقدار میں ہے، تمام وسائل ہیں، جیسا ابھی ہم نے بتایا زمین کے بارے میں۔ اس کے بعد ضروریاتی زندگی کے لیے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے پانی، یہ پانی کی دستیابی بھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آبادی کا تناسب بڑھ جائے اور وہاں پر پانی کی دستیابی نہ ہو تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے سب کو۔ آبادی کا قابو میں رہنا ہی کسی علاقے کی ترقی کا اشاریہ ہوتا ہے۔ کسی بھی علاقے یا کسی بھی ملک کے لیے سب سے ضروری ہے اس کی آبادی۔ اگر آبادی قابو میں رہے گی تو ملک جو ہے ترقی کرتے رہیں گے۔ آج ایسے دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جہاں پر کہ آبادی کم ہے، اس لیے ان کی جو ہے معاشی حالت بہت اچھی ہے اور وہ ترقی کرتے رہتے ہیں۔ عمل کیجیے۔ چولی کے تقریباً 100 دانے لیجیے۔ یہ دانے پہلے 30×30 سم کے مربع میں پھیلا دیجیے، یعنی ہم کو ایک مربع بنانا ہے جس کی لمبائی 30 اور چوڑائی 30 ہو۔ جیسا مربع کی جو پیمائش ہوتی ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی مساوی ہوتی ہے۔ ہم نے مربع بنایا اور اس کے اندر چولی کے ان دانوں کو پھیلا دیا۔ اب مزید 100 دانے 15 اور 15 سم مربع بنائیں گے اور اس کے اندر رکھیں گے۔ دانے پھیلاتے وقت اس بات کا بطور خیال رکھیے کہ دانے ایک دوسرے پر نہ آئیں، یعنی ایک کے اوپر ایک نہ آئیں، بلکہ ان کی ایک الگ الگ جگہ ہونی چاہیے جیسے اس شکل میں بتایا گیا ہے۔ کیا ظاہر ہوگا، کیا پتہ چلے گا آپ کو کہ جو مربع بڑا ہے، جیسے 30×30 سم کا جو مربع ہے، جو 30 سم والا مربع ہے، اس میں کیا ہوگا، یہ دانے آسانی سے ہم جما سکتے ہیں، کھلا کھلا رہے گا، کشادہ رہے گا۔ اور جب ہم اس کو چھوٹا کریں گے، یعنی اس کو جب 15 سم کا بنائیں گے مربع، تو اس کے اندر یہ دانے جو ہیں آپس میں بہت چپکے ہوئے ایک دوسرے سے متصل نظر آئیں گے۔ اب ہم کو اس کے تعلق سے چند سوالات دیے ہیں، ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے ہم۔ کسی مربع میں دانے آسانی سے بکھرے جا سکتے ہیں، جیسا ہم نے بتایا کہ جو بڑا مربع ہے 30 سم والا، اس کے اندر ہم آسانی سے دانوں کو بکھیر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کس مربع میں چولی کے دانے گھنے طور پر بکھرے ہوئے ہیں؟ جو چھوٹا مربع ہے جس کی لمبائی 15 سم ہے، اس میں چولی کے دانے گھنے طور پر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے چولی کے دانوں کی تقسیم اور علاقے کی آبادی کی تقسیم کا کوئی رشتہ جوڑا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جوڑا جا سکتا ہے۔ دیکھیے بچوں، دونوں جب ہم مطالعہ کریں گے مربعوں کا، تو جو مربع بڑا ہے 30 سم والا، وہاں پر چولی کے جو دانے ہیں وہ آسانی سے ہم نے اس کے اندر بکھیر دیے ہیں۔ لیکن جو مربع 15 سم کا ہے اس کے اندر جو ہے تمام دانے ہم آسانی سے نہیں بکھیر سکتے، بلکہ ان کے بیچ کا جو درمیانی فاصلہ ہے کہیں پر تو بالکل بھی نہیں ہے، اور بڑی مشکل سے ہم نے ان 100 دانوں کو بکھرا ہوا ہے۔ یہی ہوتا ہے آبادی کے ساتھ، جیسا ہم پڑھ چکے ہیں
زمین اگر زیادہ ہے، وسیع ہے، آبادی کم ہے، تمام وسائل دستیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر زمین کم ہے، آبادی زیادہ ہے، تو یہی حال ہوگا جو ہم کو دوسرے مربع میں نظر آ رہا ہے، جس کی لمبائی 15 سم ہے۔ تو اس کا ایک دوسرے سے بالکل رشتہ جوڑا جا سکتا ہے۔ ان دانوں کی تقسیم زیادہ دور تک پھیلانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اب اگر ہم دوسرے مربع کی بات کریں گے تو دوسرے مربع کو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھیلانا پڑے گا، یا پھر وہاں کی جو دانے ہیں ان کو وہاں سے کم کرنا پڑے گا۔ جغرافیائی وضاحت۔ آبادی کی تقسیم۔ جس طرح چولی کے دانے جب دو الگ الگ رقبے والی جگہوں میں پھیلائے گئے تو بڑے رقبے والی جگہ میں دانوں کی یہ تقسیم کم گھنی نظر آتی ہے، جبکہ رقبے والی جگہ میں یہ تقسیم گھنی نظر آتی ہے۔ کسی علاقے کی آبادی اس علاقے کے کسی طرز پر پھیلی ہوئی ہے، یہ آبادی کی تقسیم سے سمجھ میں آتا ہے۔ علاقے کے لحاظ سے کسی مقام پر پہاڑ تو کسی مقام پر ہموار میدان ہوتے ہیں۔ جغرافیائی حالات مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ کسی علاقے میں وسائل کی فراوانی ہوتی ہے تو کسی علاقے میں وسائل محدود ہوتے ہیں۔ ان حالات کا اکثر آبادی کی تقسیم پر اثر ہوتا ہے۔ وسائل سے بھرپور علاقوں میں فطری طور پر آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے علاقوں میں آبادی کا گنجان پن زیادہ ہوتا ہے، جبکہ وسائل کی کمی کے وجہ سے کچھ علاقوں میں آبادی کا تناسب کم ہوتا ہے۔ ایسے علاقوں میں نامواقب آب و ہوا یا زیادہ نشیب اور فراز رکھنے والے علاقوں میں آبادی کم ہوتی ہے۔ دیکھیے بچوں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آبادی کا گنجان پن کہاں رہے گا زیادہ؟ جہاں پر سہولتیں ہم کو ملیں گی، مہیا رہیں گی۔ جیسا ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں، تمام وسائل جب انسان کو آسانی سے مل جاتے ہیں وہاں پر آبادی گھنی ہوتی ہے۔ اور ایسے علاقے جہاں پر ابھی یہاں ایک ورڈ آیا ہے نشیب اور فراز علاقے، یعنی جو پہاڑی علاقہ ہوتا ہے وہاں پر وسائل پہنچانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ وسائل کا مطلب ہماری جو ضروریاتی زندگی کی جو چیزیں ہیں، سامان ہے، وہاں پر دستیاب نہیں ہوتا آسانی سے۔ ایسے علاقوں میں آبادی کم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے علاقے جہاں پر جو ہے ریگستانی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ان تمام علاقوں میں آبادی کا گنجان پر ہم کو کم نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر وسائل آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے، اور ایک فطری طور پر ایک نظام بنا ہوا ہے کہ آبادی کم زیادہ ہونا، اس کا گنجان پن، یہ سب وسائل کی وجہ سے، اور اس طرح کے ناموافق آب و ہوا، جیسا بہت ریگستان میں دھوپ ہوتی ہے بہت زیادہ، وہاں پہ انسان کا زندگی گزارنا مشکل ہے، پانی دستیاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح پہاڑوں کی چٹانوں کے اوپر بہت زیادہ اگر برف ہے، برف باری ہوتی ہے، وہاں پر انسان نہیں رہ سکتا، تو ایسے علاقوں میں آبادی کا گنجان پن کم ہوتا ہے۔ آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل، اس کے 4 الگ الگ حصے ہیں۔ پہلا طبعی عوامل، دوسرا معاشی عوامل، تیسرا سیاسی عوامل، اور چوتھا سماجی عوامل۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں طبعی عوامل۔ طبعی عوامل جس میں محل وقوع، علاقہ کس جگہ واقع ہے، اس کی طبعی ساخت کیسی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، میدانی علاقہ ہے، یہ تمام چیزیں آئیں گی اس کے اندر۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کی آب و ہوا کیسی ہے، چوتھی اس کی مٹی کون سی ہے، اور پانچویں وہاں پر کون کون سی معدنیات دستیاب ہیں۔ دوسری قسم ہے معاشی عوامل میں زراعت، کارخانداری، شہرکاری، نقل و حمل اور بازار، ان تمام کا شمار کیا جاتا ہے۔ سیاسی عوامل میں جنگ، سیاسی عدم استحکام اور سیاسی پالیسی، اور سماجی عوامل میں نسل، مذہب، زبان،
اور رسم و روایات، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آبادی کا گنجان پن، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ آبادی کا گنجان پن کسی علاقے کی آبادی اور اس علاقے کے کل رقبے کے تناسب کو آبادی کا گنجان پن کہتے ہیں۔ آبادی کی تقسیم کی وضاحت کرتے وقت آبادی کے گنجان پن کو مخلوط رکھا جاتا ہے۔ آبادی کا گنجان پن درج ذیل ضابطوں کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے بچوں، ایک فارمولا دیا ہوا ہے، ایک ضابطہ، اس کو سمجھتے ہیں۔ آبادی کا گنجان پن برابر علاقے کی آبادی بٹا علاقے کا رقبہ۔ اس ضابطے کے تحت ہم آبادی کا گنجان پن کتنا ہے یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک جدول دیا ہے اور اس کو مکمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ چلیے اس کو حل کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم اسی ضابطے کا استعمال کرتے ہیں۔ اتر پردیش ریاست ہے جس کی آبادی ہے 19,98,12,341 اور وہاں کا رقبہ ہے 2,40,926 مربع کلومیٹر۔ اس کا آبادی کا گنجان پن معلوم کرنا ہے۔ کیا کریں گے؟ علاقے کی آبادی کو تقسیم کریں گے رقبے سے۔ تو ہم نے یہ علاقے کی آبادی کو اوپر لکھا اور اس کو تقسیم کیا ہم نے رقبے سے، ہمارا جواب آیا یہ۔ چلیے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے مہاراشٹر کی آبادی اور مہاراشٹر کا رقبہ دیا ہوا ہے۔ اس کو بھی اسی ضابطے کی مدد سے حل کریں گے۔ ہمارا ضابطہ ہے آبادی کا گنجان پن برابر علاقے کی آبادی بٹا علاقے کا رقبہ۔ تو یہاں کی آبادی ہے 11,23,74,333 اور یہاں کا رقبہ ہے 3,07,713 مربع کلومیٹر۔ جب ہم اس کو اس سے تقسیم کریں گے تو ہمارا جواب یہ آئے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ معلوم کرتے ہیں تامل ناڈو کی آبادی کا گنجان پن۔ وہی ضابطہ ہے ہمارا، آبادی کا گنجان پن برابر علاقے کی آبادی بٹا علاقے کا رقبہ۔ تامل ناڈو کی آبادی کو اس کے رقبے سے تقسیم کریں گے تو ہمارا جواب آئے گا یہ۔ اسی طرح راجستھان، منی پور اور گوا کے بھی آپ اس ضابطے کی مدد سے گنجان پن معلوم کر سکتے ہیں۔ بچوں ان سوالات کو اپنے سرپرست استاد کی مدد سے حل کیجیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کسی علاقے کے 1 مربع کلومیٹر رقبے میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ اس کا پتہ آبادی کا گنجان پن سے چلتا ہے۔ آبادی کا گنجان پن ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ کچھ علاقوں کا رقبہ کم ہونے اور آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں آبادی کا گنجان پن زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً گوا، کچھ علاقوں کا رقبہ زیادہ ہونے اور آبادی کم ہونے کی وجہ سے وہاں آبادی کا گنجان پن کم ہے۔ مثلاً راجستھان۔ دیکھیے دو چیز ہم کو یہاں سمجھ میں آ رہی ہے، ایک ہے راجستھان اور دوسرا ہے گوا۔ گوا میں جو ہے آبادی کا گنجان پن ہم کو زیادہ نظر آتا ہے اور راجستھان میں رقبہ زیادہ ہے لیکن آبادی کا گنجان پن کم ہے۔ ہاں تو بچوں، آج ہم نے سبق نمبر 7 آبادی، اس سبق کے پہلے حصے میں شرح پیدائش کیا ہے، شرح اموات کیا ہوتی ہے، اوسط عرص حیات کیا ہے، آبادی کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے، آبادی کا گنجان پن کیسا ہوتا ہے اور آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں، ان تمام کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہماری کتاب میں کچھ ایکٹیویٹیز دی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے آج مطالعہ کیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سبق کے دوسرے حصے میں آبادی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں ان تمام کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو پھر بہت جلد ملیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔